बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तासुफ। नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वां यौम पैदाइश का जो है दिन मनाया जा रहा है। बहुत ही अकीदत और एहतराम से जो है मुल्क भर में जो है जगह जगह जो है कहीं केक काटा जा रहा है, सेलिब्रेशंस का सिलसिला भी जारी है। मज़ार कायद पे जो है निगरान वज़ीर आला और इसके बाद जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, बाकी दीगर जो है सूबाई वज़रा, उन सब ने जो है शिरकत की और जो है उनके हवाले से जो है जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो है तकारीर की और उसके बाद बात भी की कि उन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो खिदमात हैं वो बेशुमार हैं, नाताद हैं। उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों का जो है हम आज भी उसी तरह से हम कदर करते हैं। और आज इस मौके पे, उनकी पैदाइश के मौके पे जो है उनके हवाले से मैं प्रोग्राम में जो है मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूँगी उनका क्या कहना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, क्योंकि उन्होंने एक हमें आज़ाद रियासत का ख्वाब दिखाया। उसके बाद उन्होंने जद्दोजहद की और कई जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद तब जाके हमें पाकिस्तान खूबसूरत हासिल हुआ। ये सिर्फ कायदे आज़म की बदौलत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों की बदौलत ये सारी चीज़ें हमें आज खुली फ़िज़ा में रहने की, जो एक आज़ादी की जो हम फ़िज़ा में अपने सांस ले रहे हैं, कायदे आज़म की बदौलत है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बदौलत है। मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं एमके पाकिस्तान से इब्राहिम अफरोज़ साहब और जमात इस्लामी से मेरे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन साहब। आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? इब्राहिम साहब, मैं आपसे ही जानूँगी। पहले तो मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ ही हम जो है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाताद बेशुमार कुर्बानियों के हवाले से, उनके यौम पैदाइश का दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना प्यारा मुल्क हमें दिया, इतनी जिद्दोजहद करके पाकिस्तान हमें अता किया और हमें चाहिए कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें रियासत पाकिस्तान जिस तरह कैसे भी जो है वो काम कर रहे हैं, हमें चारों सूबे, पांचों जितने भी हैं, उनको एक ज़बान हो के इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। जो कायदे आज़म ने इसका ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब हम सब ने पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। जो कायदे आज़म का जो विजन था, उस विजन को ही हमने लेके आगे चलना है और जो है इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप, मैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारी यूथ है, कायदे आज़म का जो विजन है उसको इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उनको लेके जाएंगे। सैफुद्दीन साहब के पास में जाऊँगी, उनसे भी मैं जानूँगी आपका क्या ख्याल है, आप किस तरह से देखते हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, जो वो चाहते थे एक आज़ाद रियासत। अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने उनका ख्वाब पूरा किया। तो वो जो ख्वाब हम जो उन्होंने देखा था इतनी जद्दोजहद के बाद, कायदे आज़म की जो जद्दोजहद थी उनके बाद जो उन्होंने ख्वाब पूरा किया, एक आज़ाद मुल्क हमें दिलवाया, तो आज़ाद मुल्क का जो विजन था वो आज वैसे ही कंटिन्यू, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और पूरी जो मुसलमान कौम है, उम्मत है इंडियन, उससे साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कायद आज़म का एक बड़ा वाज़ेह विजन था पाकिस्तान के हवाले से। उनका विजन सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान कोई एक रियासत बन जाए, ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल हो जाए और हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, नहीं, बल्कि कायद आज़म एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही रियासत का तसव्वुर था, जिसके लिए उन्होंने घड़ी घड़ी बात भी की, गुफ्तगू भी की। उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से क्लियर कट कहा कि हमारे पास कुरान हकीम मौजूद है और उसमें पाकिस्तान, उसमें मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए वाज़ेह हिदायत मौजूद है। इसी तरीके से करप्शन के हवाले से कायद आज़म का बड़ा वाज़ेह ज़हन था। ख़ुद उनके जो अपनी ज़िंदगी है उसमें अंदाज़ा होता है कि कितना उन्होंने करैक्टर अपना साफ़ सुथरा गुजारा और हुकूमत के जो वसाइल थे उसको किस तरह उन्होंने अपने ज़ात के लिए कभी भी यूटिलाइज़ नहीं किया। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ मुदाखलत है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, उस पर भी उनका औसत कहना था कि ये सब लोग जो हैं सरकारी मुलाजिम जो हैं, कौम के ये सर्वेंट्स हैं, इनका किसी का इसमें दखल नहीं है पाकिस्तान का निज़ाम चलाने में। लेकिन अफसोस के उसके कायद आज़म की चूँकि वफ़ात बहुत जल्दी हो गई, 1 साल में उनका इंतकाल हो गया और उसके फ़ौरन बाद फिर जो भी ताले आज़मा टाइप के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे कब्ज़ा कर लिया और जब से लेकर आज तक पाकिस्तान अपने सही डगर पर नहीं आ पाया। और उसी तरीके से आप नहीं समझते जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था वो जो है उस विजन के मुताबिक कोई भी सियासतदान जो है वो आगे बढ़ पाया है? देखिए, उसका अशर अशीर भी नहीं।
اس کا عشر شیر بھی نہیں، پاکستان بنانے میں جو مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں وہ اسی ویژن کے لیے دی تھیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست بننے جا رہا تھا، پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا تھا۔ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام ہوگا، پاکستان میں لوگوں کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا، برابری کا سلوک ہوگا اور ایک اچھی فلاحی ریاست بن جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون سی چیز یہاں پر موجود ہے؟ پاکستان میں قائد اعظم کے بننے کے بعد مسلم لیگ کے نام پر جو ڈرامہ ہوا اور مختلف 36 مسلم لیگیں وجود میں آ گئیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا نام جو ہے مسلم لیگ کے طور پر استعمال کیا اور قائد اعظم کے نام کو استعمال کیا، لیکن قائد اعظم کے ویژن کو لے کے تو کوئی بھی نہیں چلا۔ سارے لوگوں نے اپنی پوری زندگی پیسے بنانے میں لگائی۔ مسلم لیگ نون جو ہے، جو اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث کہتی ہے، اس نے بڑے عرصے پاکستان پہ حکومت کی۔ آپ ہی دیکھیے کہ کیا دیا انہوں نے ملک کو، چند سڑکیں اس کو وہ گانا گاتے رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے دور میں پاکستان تنزلی کی جانب جاتا رہا۔ پاکستان کی معیشت خراب ہوتی رہی، پاکستان کا نظام، پاکستان کا امن و امان، پاکستان میں غربت، ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، لیکن ان لوگوں کی دولت کے انبار بڑھتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس نے بڑے عرصے حکومت کی، اور آپ دیکھیے کہ اب تو یہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے یہ سازشوں کے ایک تانے بانے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت بھی جو الیکشن ہونے والے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہے کہ نہ تو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے لوگوں کو، کس طریقے سے آ رہا ہے مستقل کھلم کھلا کہ کسی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کسی کو بند کیے جا رہا ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ کاغذات چھننے کا مستقل آ رہا ہے، لاہور میں آ رہا ہے، ابھی الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، نہیں ان کو داخل۔ پھر جس طرح پری پول ریگنگ ہوتی ہے پورے الیکشن کے اندر، پھر پورے الیکشن کے بعد کے لیے جو مینوپولیشن چل رہی ہے، جس طرح ٹی وی پر، میڈیا ٹاک شوز میں اور ہر جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی فلاں جماعت سے طے ہو گیا ہے، اور جماعتیں خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے معاملات طے پہ آ گئے ہیں۔ جس طرح نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے اور جس طریقے سے انہوں نے کورٹوں سے بریت حاصل کی اور جس طرح ان کے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے، تو قائد اعظم کا پاکستان تو یہ والا نہیں ہے جہاں پر عدالتیں باقاعدہ پہلے سے طے شدہ معاملات کے تحت ڈیل کرتی ہوں اور ملزمان جو ہیں وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہوں پہلے سے کہ ہم بری ہو جائیں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے، اور ان کی پارٹی کے لوگ یہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا ویژن تو یہ مینوپولیشن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے پوری کی پوری حکومتیں بنوائے اور حکومتیں توڑوائے، اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں اسی کام کے لیے تیار کی گئیں کہ ان کو مختلف حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی پارٹیاں ہیں، کراچی کی بھی ایک پارٹی ہے، نام نہیں لینا چاہتا، میرے دوست بیٹھے ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے بلوچستان کی کچھ پارٹیاں ہیں، خیبر پختونخوا کی کچھ پارٹیاں ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم ہے جس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی حکومت کو گروانا ہے تو اس کو گروانے کے لیے اس کو نکال لیتے ہیں۔ حکومتیں اس طرح اتنی غیر مستحکم بنوائی جاتی ہیں کہ ان کے پاس پورے ممبرز نہیں ہوتے، ان کی نمبر گیم ان کا پورا نہیں ہوتا، چنانچہ وہ چھوٹی پارٹیوں کا ان کو محتاج بنایا جاتا ہے اور ان چھوٹی پارٹیوں کو پھر اس پوری حکومت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے قابو نہیں آتی تو انہی چھوٹی پارٹیوں کو پھر وہ نکال کے کسی دوسری پارٹی میں شامل کر دیتے ہیں اور حکومت گروا دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا، پیپلز پارٹی کی جو بھی حکومتیں آئیں آپ دیکھیں ان سب کو اسی طرح ریگولیٹ کیا گیا۔ سب یہ روتی رہیں کہ جی ہمیں اکثریت نہیں ملی، اکثریت نہیں دی گئی، تو بھئی اکثریت نہیں دی گئی تو جو بھی دیا گیا وہ بھی آپ کو دیا گیا، آپ نے حاصل نہیں کیا، بے ایمانی کے نتیجے میں حاصل کیا۔ اس وقت بھی جو مسلم لیگ نون جس طرح اپنے جو ہے کالر والر سیدھا کر کے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ سارا کا سارا ایک تماشا نظر آ رہا ہے نا۔ اور جس طریقے سے پی ٹی آئی سے ایم کیو ایم کو نکالا گیا، بلوچستان کی باپ پارٹی نکلی اور دوسری بہت ساری پارٹیاں نکلی۔ ایم کیو ایم کو نکالا گیا مطلب میں نہیں سمجھی، ایم کیو ایم میرے خیال سے خود الگ ہوئی تھی نا، حکومت کی بات چلیے وہ کہتے تو ہیں یہ کہ خود الگ ہوئی تھی، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ ہر حکومت سے خود الگ بھی ہوتے ہیں اور دوسری حکومت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور ان ساری حکومتوں کو جن کے متعلق وہ بہت برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ڈاکو کبھی چور، اور اگر آپ پرانے ان کی ٹی وی ٹاک شوز نکال کے دیکھیں تو جو زبان یہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق استعمال کرتے ہیں اس کے بعد انہی پارٹیوں سے مل کر حکومت بناتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب کا اور جو نثار صاحب تھے وہاں کے چودھری نثار صاحب، ان کا مکالمہ نکال کے دیکھ لیجئے ٹی وی پر، اور باقی لوگوں کا کہ مسلم لیگ نون کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ حکومت میں شامل ہوئے، پھر یہ الگ ہوئے اور اب دوبارہ شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس کراچی کو دیا کیا ہے جس کو آپ دوبارہ جس کو مسلط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ اتحاد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے ہم کراچی میں ترقی کریں گے۔ اس سے پہلے یہی سہانے خواب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے مل کر دکھائے تھے
اسی طرح کے سوانح خواب ایم کیو ایم نے پہلے پی ٹی آئی سے مل کر دکھائے تھے کراچی کے لوگوں کو. دیکھیے کراچی کے لوگوں کے پاس اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور حل موجود نہیں ہے. گزشتہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر جس طرح اعتماد کیا بھرپور, اس میں جماعت اسلامی کا کردار بھی اپنی جگہ ہے اور جماعت اسلامی کا ماضی, جس طریقے سے نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کی خدمت کی, عبدالستار افغانی صاحب نے خدمت کی, جس طرح کراچی کی جو کہتے ہیں ماتھے کا جھومر پروفیسر عبدالغفور صاحب تھے, فاروقی صاحب تھے, یہ سارے کے سارے لوگ کراچی کے جو کراچی کا اصل کلچر ہے, کراچی کا جو اصل مزاج ہے, کراچی کے اصل نمائندہ یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو یہی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اسی طرح کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ندا کہ آج کا پروگرام قائد اعظم کے اوپر نہیں ہے, ایم کیو ایم کے اوپر, جیسے صاحب نے بات کی. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی میں اگر بلدیات کا الیکشن جیتی وہ ہماری مرہون منت ہے. ہم نے جب یہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا, آپ ان کو دیکھ لیں, کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے مسترد کر دیا ان کو. 600-800 ووٹ ان کو پڑے ہیں, جس کے اوپر یہ اتنا وہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اچھا ایسا نہیں ہے, ویسے غلط کہتے ہیں. میں ذرا پوری کروں اپنی بات, میں آپ کے بیچ میں کریکشن میں کیا کر دوں میں. ٹھیک ہے. تو ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جس نے پہلی دفعہ کراچی کو بنایا اور آخری دفعہ بھی اسی نے بنایا ہے. اس کے بعد نہ کراچی بنا ہے نہ کراچی کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور میں آپ دیکھیں وہی کراچی دنیا کے تیزی ترین 12 ملکوں میں شامل ہو گیا تھا جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے کراچی کے. تو ابھی انہی کا ہی کام, ریپیئرنگ بھی نہیں ہو رہا, ظاہری بات ہے, اور مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی اس کی, اسی کا کام چل رہا ہے ابھی تک. تو کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, وہ پورے سندھ کے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی, اور چونکہ جماعت اسلامی جو کراچی تک محدود ہے وہ بھی پارٹی, وہ بھی جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک اور بینرز لگانے تک جو کراچی میں مہم چلتی ہے یہاں تک محدود ہے. ہمارے سارے ویڈیو کلپ اور ساری چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم روزانہ کہیں نہ کہیں کسی علاقے میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کے بیچ, لوگوں کے درمیان, ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں, ان کے مسئلوں میں جاتے ہیں. ایسی بات نہیں, کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یہ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے کہ اچھا سا ان کو. اور دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے کی کہ جو ہے ادارے جو ہے وہ ادارے بیچ میں آ جاتے ہیں, عدالت انصاف نہیں کر رہی, وہ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک پوری چین ہے, یہ ریاست بنی ہوئی ہے, یہ پوری ایک چین ہے. جب کوئی بھی معاملہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف آتا ہے تو وہ ان کو چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ چین جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز جو لوگ کرتے ہیں کہ اس کو آ کے روکے. وہ اسی لیے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور عدالتوں میں انصاف دیکھیں, وہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے فیصلہ دیتے ہیں. ایک اللہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ جج صاحب ہے, یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی وکیل ہوں, 15 سال تو مجھے ہو گئے, تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا نہ سنا کہ کوئی ایک فیصلہ جو ہے طے شدہ ہو. اور ملزم تو ویسے بھی جس کے خلاف کوئی جو ہے وہ کیس بنا ہوا ہوتا ہے وہ تو باہر آ کے یہی کہتا ہے کہ بھائی میں تو بری ہو جاؤں گا, میرے خلاف تو جھوٹا کیس ہے, میں تو جیسا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. عدالتیں اپنا فیصلہ صحیح سمت میں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو عدالتوں کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا, پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. پرسیپشن یہ, پہلے ایم کیو والی بڑے دہاڑے مار کے روتے تھے اس بارے میں, اور ابھی سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ بلدیہ فیکٹری جلانے میں ایم کیو ایم انوالو ہے. تو سارے جی ہاں بالکل انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے اس کے اندر. ابھی کیا ہے, کچھ دن پہلے فیصلہ ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں جو 268 افراد زندہ جلائے گئے تھے اس میں ایم کیو ایم کی انوالومنٹ کا باقاعدہ ذکر ہے. تو فیصلہ مانے, اس فیصلے کو بھی دکھائیں لوگوں کو کہ یہ فیصلہ. کراچی کی تعمیر و ترقی میں خود ان کے اپنے لوگ, گورنر عشرت العباد صاحب, وسیم اختر صاحب کھل کر یہ کہتے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ساری ترقی نعمت اللہ صاحب نے شروع کی تھی, جس کو مصطفیٰ کمال نے کیری آن کرنے کی کوشش کی, اور ان کا کوئی رول نہیں تھا اس کے اندر. پھر مصطفیٰ کمال صاحب خود ابھی گزشتہ دنوں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سگنیچر کیا ہے, یعنی آئیڈینٹی کیا ہے. انہوں نے کہا ہماری آئیڈینٹی بھتہ ہے, قتل ہے, اغوا ہے, لیکن ہاں زندہ نہیں جلاتے ہم لوگوں کو. جب یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا تھا نا,
تو انہوں نے اس پر کمنٹ دیا تھا کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلے میں کہا ہے کہ ہم نے زندہ جلایا لوگوں کو تو ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہاں ہمارا سگنیچر یہ ساری چیزیں ہیں, کوئی کہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں تو ہاں کیے ہیں. اچھا میری نظر دوسری سے بات نہیں دیکھیں گزرا ہے. جی ابھی آپ دیکھ لیں وہ پتہ لگ جائے گا صحیح کلپ چلوالے پرانے. صحیح. دیکھیے ایم کیو ایم تو اپنی جو اس کی قیادت ہے نا اس کے بحران میں الجھی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کس کی پارٹی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قائد نے جو پارٹی بنائی تھی ایم کیو ایم کے قائد نے, اب وہ پارٹی ایم کیو ایم ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی ہے کہ جو اپنے قائد کو گالیاں دے رہے ہیں بھرپور طریقے پہ. ٹھیک ہے. تو پارٹی کے کارکن تو کنفیوز ہیں ظاہر ہے بہت زیادہ. صحیح. بار کے پھر قائد اعظم بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے, ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کی طرف چلنا چاہیے. بالکل قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس ملک کے لیے کہ ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست, صحیح اس بات کو ہے. بنانے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے جو دیکھیں کمنٹس سامنے آئے ہیں وہ مصطفیٰ ان میں کمال کیا حقائق ہیں کیا؟ نہیں اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, یہ ایسا نہیں کہا تھا کہ ہمارا سمبل جو ہے وہ یہ تھا کہ اس میں یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے جیسا بھی ہوا ہے اس کے لیے گئے ہیں. وہ تو کھلم کھلا پریس کانفرنس کی تھی ہم نے, اس کے لیے عدالتوں میں گئے ہیں. وہاں سے جو ہے جو بھی سامنے آئے گی چیز اس پہ تبصرہ کریں گے. باقی جو ہے وہ جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قوم متحدہ جو ہے وہ ان کا لیڈر پتہ نہیں کون ہے. لیڈر ایک ہی ہے صرف, خالد مقبول صدیقی بھائی, اور کوئی بھی نہیں ہے. اور ڈپٹی سینئر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی ہیں. تو یہی پارٹی کے فاروق ستار بھائی ہیں اور نسرین جلیل باجی ہیں. یہ سارے لیڈر ہیں پارٹی کے, اور ہمارا جو ویژن ہے وہ قائد اعظم کا ویژن ہے. ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں, اسی کے فالوور ہیں, اور انشاءاللہ اس الیکشن میں جو ہے وہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. حیدرآباد, کراچی, میرپور خاص اور نواب شاہ سکھر تک جو ہے ہماری ورک بہت اچھی گئی ہے. لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے ہمارے اوپر. انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے اس الیکشن میں. سرپرائز کی باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابراہیم ابرور صاحب آپ کا. سیف الدین صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. ایک بار پھر سے پوری قوم کو, بابائے قوم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کا دن بہت بہت مبارک ہو. اسی کے ساتھ اپنی میزبان تاثر کرتے اجازت مجھے, میرے مہمانوں کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.